अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल फाइनल गेम मैं मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इमरान अपने साथियों समेत डोंबा कस्बा, जहां बिग माउंट क्लब था, के आगाज़ में ही मार्टर्स की जीपों से उतर आया और इसने ब्रासी को कह दिया था कि वो इन जीपों को जिस अंदाज में चाहे वापस ले जाए और जोगर्ट को बता दे कि इसके असिस्टेंट ने इनकी बाकायदा मुखबरी की है। और ब्रास्की ने अपना सर हिला दिया तो इमरान अपने साथियों समेत पैदल ही सड़क से हटकर इस अंदाज में आगे बढ़ने लगा कि दूर से इनकी निशानदही ना हो सके। फिर बिग माउंट क्लब के करीब पहुंचकर वो रुक गए। सुनो, अब हमने इस तरह से फैल कर क्लब के गिर्द जाना है कि वहाँ हमारी चेकिंग पर मौजूद अफराद हमें चेक ना कर सकें, बल्कि हम इन्हें हलाक कर दें, इमरान ने कहा। और जूलिया इमरान के साथ आगे बढ़ने लगी, जबकि तनवीर और बाकी साथी अलग-अलग सिमतों में आगे बढ़ने लगे। इन सब ने बिग माउंट क्लब की इमारत की दूसरी तरफ एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया था, ताकि चेकिंग के बारे में एक दूसरे को बता सकें। जबकि इमरान और जूलिया सड़क पर चलते हुए क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। जो कि रात का पिछला पहर था, इसलिए इस वक्त क्लब के गिर्द सड़क पर ट्रैफिक तकरीबन ना होने के बराबर थी। कोई आदमी भी नज़र नहीं आ रहा था। इमरान जूलिया के साथ क्लब के मेन गेट के सामने से गुजरा। मेन गेट खुला हुआ था और बाहर कोई दरमान भी मौजूद ना था। जूलिया और इमरान काफ़ी आगे तक चले गए, लेकिन इन्हें वहाँ कोई भी मशकूक आदमी नज़र ना आया कि इतने में एक एक करके इसके सारे साथी भी इससे आ मिले। सबका यही फैसला था कि क्लब के गिर्द कोई चेकिंग या पिकटिंग नहीं है। हाँ, इसका मतलब है कि मार्टर्स ने या तो झूठ बोला था या फिर इन्हें किसी ज़रिए से मालूम हो गया है कि हमने मार्टर्स को हलाक कर दिया है और अब ये किसी और रास्ते से वहाँ गए होंगे, इमरान ने होठ चबाते हुए कहा। इमरान साहब, आपने जीपें भी वापस भिजवा दी और अब मेरे ख्याल में आपका क्लब में जाने का इरादा भी नहीं है, सफदर ने कहा। क्लब में जाना तो ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये लोग बहरहाल तरबियत याफ्ता एजेंट हैं। इसलिए हो सकता है कि हम इन्हें चेक ना कर सके हों, और जैसे ही हम इत्मीनान भरे अंदाज में क्लब के कमरों में पहुँचें, ये लोग पूरे क्लब को ही मिसाइलों से उड़ा दें और हम कोई रस्मी सा एहतजाज भी ना कर सकें, और फिर हम सब कुआरे ही मर जाएंगे, इमरान ने कहा। तो इसके आखिरी फिक्रे पर सब बेख्तियार हंस पड़े। इनके सते हुए एहसाब ढीले पड़ गए थे। तो फिर क्या बाकी सारी रात सड़क पर ही खड़े खड़े गुजार देनी है, जूलिया ने कहा। हमें इधर उधर कोई पनाहगाह तलाश करना होगी, वरना हम किसी भी लम्हे किसी संजीदा मसले का शिकार हो सकते हैं। पावर ग्रुप सरकारी एजेंसी है, इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन नहीं होगा, इमरान ने कहा। और फिर इसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। इसके गले में अभी तक नाइट टेलीस्कोप लटकी हुई थी। इधर उधर देखते हुए वो बेख्तियार चौंक पड़ा। इसने नाइट टेलीस्कोप को आंखों से लगाया और कुछ फासले पर सड़क से काफ़ी हटकर एक अहाता नुमा इमारत को गौर से देखने लगा। दरअसल इसे शुबा हुआ था कि इस इमारत की छत पर कोई आदमी छुपा हुआ है। इसने जब नाइट टेलीस्कोप से इस इमारत का बगौर जायज़ा लिया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि इमारत की छत पर एक ओट की साइड में एक हैवी मिसाइल गन का दहाना झांक रहा था, और इसका रुख ठीक इस क्लब की तरफ ही था। इसको देखकर यही समझा था कि कोई आदमी छत पर मौजूद है। इमरान चंदा में गौर से देखता रहा। फिर इसने एक तवील सांस लेते हुए नाइट टेलीस्कोप को वापस गले में लटका लिया। आओ, शायद इस वक्त वाकई किस्मत यावरी कर रही है, इमरान ने अपने साथियों से कहा, और सड़क पर इस तरह आगे बढ़ने लगा जैसे वो चहलकदमी के अंदाज में आगे बढ़ रहा हो। क्या क्या मतलब, क्या कह रहे हो, जूलिया ने हैरान होकर इसके साथ आगे बढ़ते हुए कहा। आ जाओ, अल्लाह करे हम चेकिंग में ना हों, इमरान ने आहिस्ता से कहा। तो जूलिया ने हैरत भरे अंदाज में सर हिला दिया। बाकी साथी भी खामोशी से इनके पीछे चल रहे थे। जब इमरान ने देखा कि वो इस इमारत की साइड से होकर आगे बढ़ गए हैं, तो इमरान सड़क से उतरा और फिर मुड़कर वो इस इमारत की तरफ बढ़ने लगा। ये इमारत यकीनन डार्सी और इसके सेक्शन के मेंबर्स का अड्डा है, और इन्होंने बिग माउंट क्लब को मिसाइल गनों से उड़ाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है, इमरान ने इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। क्या क्या मतलब, ये तुमने कैसे चेक कर लिया, जूलिया ने कहा। बाकी साथियों के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात नजर आने लगे। तो इमरान ने इन्हें मिसाइल गन की तफसील बता दी। लेकिन अगर ऐसा हुआ इमरान साहब, तो हम तो सामने खड़े थे, हमें तो वो लाजमन चेक कर लेते, जबकि वो हमें चेक करने के लिए ही यहाँ आए हैं, सफदर ने कहा। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो खुद अभी तक हैरान हूँ कि ये लोग क्यों हमें चेक नहीं कर सके। बहरहाल, अब हमने इस इमारत के अंदर पहले बेहोश करने वाली गैस फायर करनी है और फिर अंदर दाखिल होना है, क्योंकि इमारत के अंदरूनी नक्शे का हमें इल्म नहीं है।
اور یہ بھی علم نہیں ہے کہ اندر کتنے افراد موجود ہیں۔ عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے، اور پھر جوزف نے اپنے پشت پر موجود تھیلے میں سے ایک چھوٹا سا کیپسول فائر کرنے والا پسٹل نکالا۔ اس میں بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول موجود تھے، اور پھر اس نے خود ہی آگے بڑھ کر عمارت کے اندر 4 کیپسول فائر کر دیے۔ آؤ، عمران نے چند لمحے گزرنے کے بعد کہا، اور تیزی سے عمارت کے عقبی حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر انہوں نے عمارت کے چاروں طرف گھوم کر جائزہ لیا۔ عمارت کا مین گیٹ فولادی تھا اور اندر سے بند تھا، لیکن اس گیٹ پر چڑھ کر آسانی سے اندر کودا جا سکتا تھا۔ اندر شاید ایک لمبی سی برآمدہ نما عمارت تھی، جبکہ دوسری سائڈ پر چند کمرے بنے ہوئے تھے۔ باقی کھلا احاطہ تھا اور دیہاتی انداز کی عمارت تھی۔ پھر عمران کے کہنے پر ٹائیگر پھاٹک پر چڑھ کر اندر کود گیا، اور اس نے پھاٹک کو اندر سے کھول دیا اور باقی ساتھی اندر داخل ہو گئے۔ تو اندر ایک سائڈ پر ہیلی کاپٹر بھی موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب عمارت کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ برآمدہ نما عمارت کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، جن میں 8 افراد موجود تھے۔ یہ 8 افراد ایک ہی کمرے میں شاید فرش پر بچھے ہوئے قالین نما کپڑے پر بیٹھے شراب پینے میں مصروف تھے، کیونکہ بے ہوش کرنے والی گیس کی وجہ سے وہ سب وہیں ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے تھے، جبکہ ایک اور کمرے میں ایک لمبے قد کا آدمی ایک کرسی پر بے ہوشی کے عالم میں پہلو کی طرف جھکا ہوا تھا۔ اس کے سامنے میز پر ٹراسکا کا نقشہ موجود تھا، اور پھر عمران نے ایک اور کمرے کا دروازہ دھکیلا تو سامنے ہی بیڈ پر ایک عورت پڑی ہوئی نظر آئی۔ تو عمران تیزی سے مڑ کر باہر آ گیا۔ اگرچہ اس عورت کو تو وہ دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ ڈارسی ہے، براؤن کی ساتھی، لیکن اس حالت میں بستر پر موجود تھی۔ اس حالت میں اسے دیکھنے کی وجہ سے عمران تیزی سے باہر آ گیا تھا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ صفدر نے عمران کو اس طرح بکھلائے ہوئے انداز میں کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر چونک کر کہا، کچھ ہونے سے بچنے کے لیے تو باہر آ گیا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ کیا ہوا ہے؟ بہرحال ہم درست جگہ پہنچ گئے ہیں۔ اس کمرے میں ڈارسی صاحبہ استراحت فرما رہی ہیں۔ عمران نے کہا تو صفدر کے ساتھ کھڑی جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ ڈارسی؟ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم واقعی درست جگہ پر پہنچے ہیں، لیکن یہ لوگ اس طرح مطمئن انداز میں کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے انہیں مارٹس کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا کہ اس نے ایسی جگہ پر ناکہ بندی کر لی ہے کہ ہمارے بچنے کا کوئی اسکوپ نہیں، اور واقعی کوئی اسکوپ نہیں تھا اگر عمران صاحب اپنی خدا داد صلاحیتوں سے کام نہ لیتے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، اب کیا کرنا ہے؟ انہیں ختم کر کے ہم آگے بڑھیں یا یہیں کھڑے رہ جائیں؟ جولیا نے کہا، وہ سب یہاں اکٹھے کھڑے تھے، ان شراب پینے والوں کو تو ختم کر دو، لیکن خیال رکھنا فائرنگ کی آواز اس خاموشی میں دور دور تک سنائی دے گی۔ البتہ وہ آدمی جو دوسرے کمرے میں کرسی پر بیٹھا بیٹھا بے ہوش ہو گیا ہے، وہ اس ڈارسی کا خاص آدمی لگتا ہے، اس سے معلومات مل سکتی ہیں، اس لیے اس کے ہاتھ پہ باندھ کر اس کمرے میں لے جاؤ جہاں شراب پینے والوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تاکہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھ کر اسے معلوم ہو جائے کہ وہ کس پوزیشن میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جلد ہی زبان کھول دے گا، اور جولیا، تم جا کر اس ڈارسی کو اٹھا کر وہیں لے آؤ، اس کے ہاتھ پیر بھی باندھنے ہوں گے، اس سے بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ عمران نے کہا، اتنے تردد کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا خاتمہ کر کے ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر ٹاسکا پہنچ جاتے ہیں۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس ڈارسی کو ہم نے ہلاک نہیں کرنا، اور ویسے اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس لیے اس کا کچھ خصوصی بندوبست کرنا ہوگا۔ عمران نے کہا، کیوں؟ کیا مطلب؟ کیوں اس کا خاتمہ نہیں کرنا؟ جولیا نے اچھلتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ براؤن کا منگیتر ہے، اور براؤن نے مجھے بھی فون کر کے خصوصی درخواست کی تھی کہ اسے ہلاک نہ کیا جائے۔ ویسے یہ براؤن ہی تھا جس نے مجھے کوبرا میزائل فیکٹری کے بارے میں تفصیلات بتائی تھیں، عمران نے کہا، اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ تو جولیا اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں عمران نے ڈارسی کو دیکھا تھا۔ جولیا نے دروازہ کھولا تو دروازہ ایک دھماکے سے دیوار سے جا ٹکرایا۔ شاید اس کا وزن جولیا کی توقع سے کم تھا، اس لیے ذرا سے جھٹکے سے وہ دھماکے سے دیوار سے جا ٹکرایا تھا، اور ابھی جولیا آگے بڑھی ہی تھی کہ یکلخت ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ سامنے ایک نوجوان عورت بستر پر بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ مگر جیسے ہی جولیا آگے بڑھی، اس عورت نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، اور پھر کمرے میں موجود ہلکی روشنی میں جولیا نے اس عورت کی آنکھوں کانوں کی طرف پھیلتی ہوئی بخوبی دیکھ لی۔ دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم کون ہو؟ کیا مطلب تم یہاں؟ کیا مطلب؟ اس عورت نے، جو ڈارسی تھی، انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں تمہاری دوست ہوں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تیزی سے آگے بڑھ کر وہ اس کے قریب پہنچی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی،
جولیا کا بازو بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا۔ نیچے گرتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جولیا کا بازو ایک بار پھر حرکت میں آیا اور اس بار ڈارسی چیخ کر واپس گری اور ساکت ہو گئی۔ حیرت ہے، گیس کے باوجود یہ اس طرح اٹھ بیٹھی ہے جیسے سرے سے بے ہوشی نہ ہوئی ہو، جولیا نے کہا، اور پھر وہ ایک طرف موجود الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے الماری کھولی تو اس میں ڈارسی کا لباس موجود تھا، پینٹ، شرٹ اور چمڑے کی لیڈیز جیکٹ۔ جولیا نے چیکنگ اس لیے کی تھی کہ ڈارسی ایسے لباس میں سوئی ہوئی تھی کہ جسے سرے سے لباس کہا ہی نہ جا سکتا تھا، اور شاید اسی وجہ سے عمران تیزی سے واپس مڑ گیا تھا۔ جولیا نے اس کی جیکٹ کی تلاشی لی، جیکٹ کی جیبوں میں سے اس نے ایک مشین پستل نکالا اور پھر اسے اپنی جیکٹ میں ڈال کر اس نے لباس الماری سے اٹھایا، اور پھر اس نے خود ہی یہ لباس بے ہوش پڑی ہوئی ڈارسی کو پہنانا شروع کر دیا۔ پینٹ، شرٹ اور اس پر جیکٹ پہنا کر اس نے ڈارسی کو گھسیٹ کر کندھے پر لادا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات، مجھے بس یہی خطرہ تھا کہ کہیں تم اس کی لاش گھسیٹتی ہوئی باہر نہ لے آؤ۔ باہر موجود عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو تمہیں اس کی زندگی سے اس قدر دلچسپی ہے کہ تم یہاں میرا انتظار کر رہے تھے؟ جولیا نے پھنکارتے ہوئے کہا، ارے میرا مطلب تھا کہ جس لباس میں یہ سوئی ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہی تم نے اسے گولی مار دینی ہے، اور اب تم اسے باقاعدہ لباس پہنا کر لے آئی ہو۔ عمران نے جواب دیا تو اس کی بات سن کر جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ اس کا بگڑا ہوا چہرہ یکلخت کھل اٹھا تھا۔ میں واقعی ایسا کرتی، لیکن بہرحال چھوڑو، اب کہاں لے جانا ہے اسے؟ جولیا نے بات بدلتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا، اور پھر وہ جولیا کو ساتھ لے کر اس بڑے کمرے میں آ گیا جہاں ڈارسی کے ان ساتھیوں کی لاشیں موجود تھیں جو شراب پینے میں مصروف تھے کہ گیس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ البتہ ایک لمبے قد کا آدمی زندہ موجود تھا جس کے ہاتھ اس کے حکم میں باندھ دیے گئے تھے۔ جولیا نے ڈارسی کو بھی اس کے ساتھ لٹا دیا، اور پھر ایک طرف موجود کرسی اٹھا کر اس نے ڈارسی کے دونوں ہاتھ اس کے حکم میں کر کے رسی سے باندھ دیے۔ ڈارسی پر شاید گیس کا اثر نہیں ہوا تھا، جولیا نے کہا، تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عمران نے چونک کر پوچھا، تو جولیا نے اسے ڈارسی کے اٹھ بیٹھنے کی بابت بتا دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ڈارسی نے بے ہوشی سے بچنے کے لیے کوئی خاص دوا استعمال کی ہوئی تھی۔ بہرحال اب اسے ہوش میں لے آؤ، میں اس آدمی کو ہوش میں لاتا ہوں۔ عمران نے کہا، باقی ساتھی کہاں ہیں؟ جولیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ باہر ہیں، میں نے انہیں چاروں طرف نگرانی کے لیے کہہ دیا ہے، عمران نے جواب دیا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے اس بندے ہوئے آدمی کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ یہ تو گیس کی وجہ سے بے ہوش ہے، کیا اس طرح ہوش میں آ جائے گا؟ ہاں، کافی وقت گزر چکا ہے، اس لیے یہ اس طرح ہوش میں آ جائے گا، عمران نے کہا، تو جولیا نے بھی جھک کر ڈارسی کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا، اور پھر چند لمحوں بعد جب دونوں کے جسموں میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو دونوں نے ہاتھ ہٹا لیے اور سیدھے کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد دونوں نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ انہیں سیدھا بٹھا دو ورنہ یہ خود نہ بیٹھ سکیں گے، عمران نے کہا، اور خود ہی اس نے اس آدمی کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کر کے دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ جولیا نے بھی اس کی پیروی کی، اور پھر وہ دونوں پیچھے ہٹ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ کیا مطلب؟ اس آدمی نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا، جبکہ ڈارسی ہوش میں آتے ہی ہونٹ بھینچ کر کرسی پر بیٹھے عمران اور جولیا کو دیکھنے لگی۔ میرا نام علی عمران ہے اور میرا تعلق پاکیشیا سے ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو وہ آدمی اور ڈارسی دونوں بے اختیار اچھل پڑے، ان کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ مگر وہ مارٹرس، وہ کہاں ہے؟ تم یہاں؟ ڈارسی نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا، مارٹرس اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پہاڑیوں میں بکھری پڑی ہیں، اور تمہارے ساتھیوں کا بھی یہی اشر کیا گیا ہے۔ اب تم دونوں زندہ رہ گئے ہو، تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تمہیں یہاں کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ ڈارسی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم تو مجھ سے مل چکی ہو ڈارسی، اس لیے تمہارے بارے میں تو میں جانتا ہوں، البتہ اس آدمی کو جو یقیناً تمہارا نائب ہے اپنا تعارف کرانا ہوگا۔ عمران نے کہا، میرا نام روڈس ہے اور میں مادام کا اسسٹنٹ ہوں، اس آدمی نے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو سنو روڈس، اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو تفصیل سے مجھے بتا دو کہ تمہیں ہمارے بارے میں کیسے اطلاع ملی ہے، اور کیا تم نے مارٹرس کو بھی اطلاع دی تھی یا مارٹرس کو اپنے طور پر اس بارے میں اطلاع ملی تھی؟ عمران نے کہا تو روڈس نے مختصر طور پر وہ سارے واقعات بتا دیے کہ کس طرح اسے جوگٹ کے اسسٹنٹ ہیرالڈ سے اطلاع ملی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ مارٹرس کو کیسے اطلاع ملی، لیکن جب ہمیں معلوم ہوا کہ مارٹرس ٹرانگ میں مین روڈ کے درمیان اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہے تو ہم سمجھ گئے کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔
اس لیے ہم نے نگرانی ختم کر دی اور آ کر اس عمارت میں بیٹھ گئے، کیونکہ ایک لحاظ سے اب ہمارے کرنے کا کوئی کام باقی نہ رہا تھا۔ روڈس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، اب تم بتاؤ، کیا تمہیں معلوم ہے ڈارسی کہ کوبرا میزائل فیکٹری کہاں ہے؟ عمران نے ڈارسی سے مخاطب ہو کر کہا، جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے تو کیا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، ڈارسی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہوں، اس کا مطلب ہے تمہیں اور روڈس کو زندہ رکھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پستل نکال لیا۔ کاش ہم تمہاری طرف سے غافل نہ ہو جاتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ بہرحال اب جو تمہارا جی چاہے کر گزرو، ہم بے بس ہیں، اب ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، ڈارسی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، جبکہ روڈس خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری مایوسی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ مسٹر روڈس، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تم ہمیں بتا دو کہ فیکٹری کہاں ہے، عمران نے کہا۔ آئی ایم سوری، اول تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے، اور اگر معلوم بھی ہوتا تو میں کبھی نہ بتاتا۔ موت تو بہرحال ایک روزانہ ہی ہے، لیکن میں ملک سے غداری نہیں کر سکتا۔ تم مجھے گولی مار سکتے ہو، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، روڈس نے سنبھلے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، تم بہادر اور محب وطن آدمی ہو روڈس، اس لیے میں تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ڈارسی کو بھی یہ آخری موقع دے رہا ہوں۔ ویسے میں اسے براؤن کی منگیتر ہونے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، لیکن اب اگر تم دونوں نے ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو پھر تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو جولیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ روڈس اور ڈارسی دونوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ آؤ جولین، عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ کیا ضرورت ہے انہیں زندہ چھوڑنے کی؟ جولیا نے باہر آ کر بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بندے ہوئے اور بے بس افراد پر فائرنگ کرنا میرے نزدیک بزدلی ہے، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان سے لڑتا رہوں۔ اگر یہ دوبارہ مقابل آئے تو پھر دیکھا جائے گا، عمران نے کہا اور تیزی سے اس طرف بڑھ گیا جدھر ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ اس نے اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا جس کمرے میں ڈارسی اور روڈس دونوں موجود تھے، اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور تھوڑی دیر بعد وہ سب ہیلی کاپٹر میں سوار ٹاسکا کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ عمران کے چہرے پر بدستور سوچ و بچار کے تاثرات تھے، جبکہ جولیا کا چہرہ ڈارسی کو زندہ چھوڑنے پر بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔